अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद तहरीक इंसाफ जहां हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हुए नज़र आ रही है, वहीं हुकूमती इत्तेहादी जमातें और उसके साथ साथ जो हुकूमत के अपने अरकान हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल हैं, वो भी कई पॉलिसियों पर तनकीद का निशाना बनाते हुए खुद हुकूमत को नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की भी एक तारीख का एक ऐलान कर रखा है कि जल्द ही वो तारीख जो है उसका ऐलान करेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल जहाँ पर एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद का निशाना बना रही है और साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी शायद जैसे खान साहब ने कहा है कि अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है कि ख़ुद जो हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं, सवात की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, वो भी हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल मुस्तकबिल में किस तरफ जाएगी, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो सीनियर रहनुमा और BNP के सरबराह हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर BNP मेंगल ग्रुप जो है वो क्या सोच रहा है और उनके तहरीक इंसाफ से क्या शिकवे और गिले थे और क्या मौजूदा हुकूमत ने उनके वो तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए हैं या नहीं। मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अब पहले तो आपने हाल ही में जो कौमी असम्बली में तकरीर की वो बड़ी वायरल भी हुई। ये तासुर दिया जा रहा है कि जो डायलॉग हैं अगर वो हों या आप तकारीर के ज़रिए समझते हैं कि मसाइल हल होंगे या आपकी वही तजवीज़ के डायलॉग की तरफ जो है वो जाएं। देखिए, डायलॉग से कभी हमने इनकार किया ही नहीं है और चाहे गुज़िश्ता की जो सबका जो हुकूमत है उनके साथ भी हमने डायलॉग के बाद ही उस हुकूमत को सपोर्ट किया था और तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हम उनके साथ रहे और हर बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मीटिंग्सों में भी उनके किए हुए उन वायदों की जो याद दहानी कराते रहे हम। हुकूमतों के साथ साथ हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी कुछ और भी हैं और वो कदरें ज़्यादा हैं हुकूमतों से, वो इत्तेहाद से भी ज़्यादा हैं। वो है हमारे सूबे के मसाइल और जिन लोगों ने हमें मैंडेट देकर भेजा है, मेरे ख्याल में वो ज़िम्मेदारियाँ हम पर इनसे ज़्यादा हम महसूस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है हम अगर आज उन ऐवान में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे जितनी भी तादाद में हम अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जब तक हम अपने इलाके के उन जुमला मसाइल को इनके सामने, चाहे वो हुक्मरान जो ऐवान में बैठे हुए हैं या वो हुक्मरान जो हुकूमतें चलाते हैं, बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, उन तक तो हमें अपनी आवाम की आवाज़ पहुँचाने में हम हक बजानिब हैं। अब वो सुनते हैं नहीं सुनते वो आगे की बात है। पिछले हुकूमत में 2 साल में हम लोग जो आवाज़ें उठाते रहे उन पे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इस हुकूमत को आए हुए 6 महीने हुए हैं और मेरे ख्याल में जिस वक्त ये हुकूमत वजूद में आई उसके बाद मेरा असम्बली में आने का पहला ही मौका मुझे मिला है, क्योंकि मैं यहाँ मुल्क में भी नहीं था, अगर था भी तो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है असम्बली का इजलास अटेंड नहीं कर सका। लेकिन मेंगल साहब, तासुर यही दिया जा रहा है ना कि आपने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, खान साहब को छोड़ा, उनसे जो गिले शिकवे थे, क्या मौजूदा हुकूमत ने आपके वो तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए हैं? वो गिले शिकवे आज के नहीं हैं, नहीं कि पिछली PTI की हुकूमत के। वो जिस दिन से ये मुल्क माज़र वजूद में आया हुआ है, 1947 से वो हमारे जो है गिले शिकवे चले आ रहे हैं। कभी उसमें इजाफा हो जाता है, कभी वो उनमें कमी आती, थम नहीं पा रहे। हाँ, वो रुक जाते तो हमें तसल्ली भी होती। सिर्फ ये है कभी इसमें इजाफा होता है, कभी इसमें तादाद में जो है मसाइल के जो हमारे शिकवे उनके कमी आ जाती है। काश के ये थम जाते, ये रुक जाते, तो फिर हम शायद ये असम्बलियों के फ्लोर पर या सड़कों पर हमारी बच्चे जो है सड़कों पर एहतजाज न करते। लेकिन मेंगल साहब, अगर आपने खान साहब को छोड़ा और इस तरफ आए तो कुछ तो सोचा होगा कि खान साहब जो आपके मसाइल हल नहीं कर सके वो शहबाज शरीफ साहब शायद कर लें। इसी उम्मीद के साथ आए थे, क्योंकि इस हुकूमत को आए हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीनों में जो है ना उनके लिए हम ये भी समझते हैं कि पिछली हुकूमत के जो मसाइलों के जो अंबार इनके लिए लगाए गए थे उनको भी दूर करना है, वो जो रुकावटें थी उनसे भी उनको अबूर करना है और उस पर जो है ना क्राइसिस आए हैं, जो इन पे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो अपनी जगह पर हैं और सोने पर सुहागा जो कुदरती जो आफतें आई हैं सैलाब की सूरत में वो भी हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते जो वो एक दिन में
ان مسئلوں کو حل کریں گے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کم سے کم ہمارے حلقے کے لوگ تو ہمیں یہ گلہ نہ کرے کہ جی آپ نے اس نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا، وہ حق ادا کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے نہیں ہیں۔ اچھا، تو آپ کی ریڈ لائن کیا ہوگی مینگل صاحب؟ دیکھیں بات چیت تو ہماری ہوئی ہے، کل کی جو میری اسپیچ سے پہلے بھی پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی تھی، ان سے بھی ہم نے یہ گلے شکوے کیے، اور اس سے پہلے جو ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی پچھلے مہینے میری پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان تمام جو ایشوز ہیں ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں حکومت خود مجھے بے بس نظر آ رہی ہے، موجودہ حکومت، پچھلی بھی موجودہ بھی، بلوچستان کے مسئلہ، کیونکہ ہم دیکھیں میں وہ ڈکی چھپی باتیں نہیں کرتا، نہ ہی میری عادت ہے۔ پچھلی بھی حکومت نے اور اس سے پہلے بھی حکومتیں جو آئی ہیں، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یا بلوچستان کو جو ہے نا وہ کسی بھی جمہوری حکومت کے انڈر نہیں دیا گیا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ روز اول سے جب یہ حکومتیں بنتی ہیں تو بلوچستان ان کا ہے جو حکومتیں بناتے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں آپ جو کچھ کریں، لیکن ابھی یہ کچھ عرصے سے جو ہے نا ہم بلوچستان والے اکلوتے نہیں ہیں، فاٹا اور وزیرستان بھی ہمارے اس میں صفوں میں شامل ہو گئے۔ ابھی بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی لایا گیا ہے، میں نہیں سمجھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان انہی کے حوالے ہوتا ہے جو حکومتیں بناتے ہیں، تو اس وقت اگر بلوچستان عوامی پارٹی کی نہیں، کئی ایک پارٹیاں ہیں جی، ہر دور میں جو ہے نا وہ رنگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن کنٹرول جو ہے ان کا وہاں پہ کس پارٹی کو لانا ہے، الیکشن میں مینیور کیسے کرنا ہے، ان کو نتائج کو کس کو حکومت کرنے دینا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس کو 9 مہینے کی حکومت کو لیے چھوڑنا ہے، کسی کو 5 سال کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ان فیصلوں کا جو ہے اختیار مرکز کی کسی بھی حکومت کے پاس نہیں رہا ہے، نہ رہا ہے نہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کب تبدیلی آئے گی، یہاں پر تبدیلی آتے ہوئے وقت نہیں لگتا، لیکن ہمیشہ یہاں پر جو تبدیلی آئی ہے وہ مثبت تبدیلی نہیں آئی ہیں، وہاں یہاں پر منفی تبدیلی آئی ہیں۔ تو مینگل صاحب اگر آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں تو یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ آپ سسٹم میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور سسٹم سے ناراض بھی ہیں، تو پھر وے آؤٹ کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں سسٹم میں ہم پہلے بھی تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، اور ہم نے اپنے احتجاج کیے، اپوزیشن کی بینچز پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت صرف فرق یہ ہے کہ ہم حکومتی بینچز میں حکومت کا حصہ بھی ہیں، لیکن جس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ حکومت بالکل ہمارے ان مسائل پر توجہ نہیں دے پا رہی یا وہ اس حل نہیں کر پا رہی، تو میرے خیال میں جتنی دیر ہمیں اس میں آنے میں لگی اس سے کم مدت ہمیں اس سے نکلنے میں لگی۔ تو ابھی مینگل صاحب اگر ہم بات کریں تو جو ہم نے دیکھا کہ آپ نے خان صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا، ان میں کون سے مسائل ایسے تھے جہاں پہ آپ نے محسوس کیا کہ خان صاحب بے بس ہیں، یا آپ نے یہ دیکھا کہ خان صاحب یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ خان صاحب یہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، پچھلی جو حکومتیں رہی ہیں، ان میں ایک چیز جو ہم نے قدر مشترک دیکھی ہے وہ ہے کہ بلوچستان کی امپورٹنس نہیں ہے ان کی حکومتوں میں، ان کی ترجیحات جو ہے نا وہ بلوچستان نہیں ہے، اور جب ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو تو بلوچستان یاد آتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم سے بھی زیادہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو آنسو بہاتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت میں جاتے ہیں تو جو انہوں نے آنسو بہائے ہیں اس سے زیادہ ہمارے آنسو وہ بہاتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقائق ہے جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تمام حکومتوں کو یاد ہے۔ وہ خان صاحب جو ایک زمانے میں کوئٹہ کے صادق شہید پارک میں نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پر آ کے جو تقریریں کرتے تھے، یہاں پر ڈی چوک پر وہ کھڑے ہو کر کسی ایک ضعیف عورت کا ذکر کرتے ہوئے وہ خود بھی روتے تھے اور مجمع کو رلاتے تھے، کاش ان کو یہ ان بوڑھی عورت کی، اس ضعیف عورت کے آنسو تب یاد آتے جب وہ اقتدار میں تھے، ان کو یاد نہیں آئے، اور جب وہ اقتدار میں تھے تو بالکل اس نے وہ سلوک جو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ پچھلی حکومتوں نے کیا اس سے بدتر حکومت کیا، اور ہم اس کے اتحادی تھے، ہم اس کو یاد دہانی کراتے رہے کہ جی اس طرح نہیں ہوتا، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں،
اور جو ہمارا ان کے ساتھ جو مسئلہ تھا بیسکلی وہ تھا مسنگ پرسنس کا، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کا، بلوچستان میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموگرافک چینجز آنے والی ہے گودر کی شکل میں، اس کی قانون سازی کا، اور ہم نے یہاں تک کہ ایک کمیٹی پارلیمنٹ کے ذریعے سے بنائی ہوئی تھی کہ وہ جا کے بلوچستان کے ان علاقوں کا دورہ کرے جو کور ایشو ہیں ان کو کا خود جائزہ لیں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہوں۔ لیکن مینگل صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ اب مینگل صاحب ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے بلوچستان میں گورنر راج لگایا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں لگایا، لیکن اب مینگل صاحب ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ماضی میں گورنر راج لگایا ہے۔ نہیں، مسئلہ صرف راجوں کا نہیں ہے، کون راج کر رہا ہے اس کو دیکھیں نا جی، کیا چاہے گورنر راج ہو چاہے وزیر اعلیٰ راج ہو، لیکن اصل میں جو راج کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی جب ہم اس کی طرف اشارہ کرتے تھے خان صاحب کی طرف، تو وہ تسبیحوں میں ان کا نام لے کر ہمارے سامنے ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو اصل مطلب گورنر راج کا نہیں ہے، اور مجھے یہ بتایا جائے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یہاں پر برسر اقتدار رہی ہے جس نے بلوچستان کو جو ہے انہوں نے بخشا ہو، کوئی بھی آپ بتا دیں۔ تو سر موجودہ وزیر اعظم جو راج کرنے والے ہیں، موجودہ وزیر اعظم ان سے متعلق کیا پھر ان کی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو میں صاف واضح طور پر کہتے ہیں بلوچستان ابھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بھوتانی صاحب ہیں، آپ بھوتانی صاحب کی آپ نے اسپیچ قومی اسمبلی میں بھی سنی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں تو ہمیں فنڈز بھی ملتے تھے، ہماری باتیں بھی سنی جاتی تھیں، موجودہ حکومت تو نہ فنڈز جاری کر رہی ہے نہ ہماری باتیں سن رہی ہے۔ دیکھیں یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ہمارے نزدیک فنڈز کی اتنی ایک اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک بلوچستان کے مسائل ہیں، بلوچستان کے کور ایشو ہیں، اور وہ آج جس سٹیج پر بلوچستان پہنچا ہوا ہے، جب تک کہ ہم نے اس روٹ کاز کو نہیں دیکھا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے، تب تک فنڈ ہم کس کے لیے لے رہے ہیں، ہم سڑکیں بنائیں گے کس کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے، وہ لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک اچھی سڑکیں چاہیے، لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی وہ تمام سہولتیں میسر ہونی چاہیے، لیکن جس سڑکوں پر صرف خون اور خون ہی ہو، جہاں کی سڑکوں پر جو ہے نا برجز کے بجائے لوگوں کی لاشوں کے انبار ہوں، اس سڑک پر تو نہ آپ کی گاڑی جا سکے نہ میری گاڑی جا سکے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مینگل صاحب ابھی اگر ہم بات کریں تو جیسے میں نے پہلے بھی یہ سوال رکھا کہ آپ جب خان صاحب کے ساتھ تھے، آپ کی نظر میں سب سے بڑی غلطی خان صاحب نے کیا کی کہ ان کی اداروں کے ساتھ بھی انبن ہو گئی، پھر ان کے اختلافات اور تحفظات جو ماضی میں وہ تعریف کیا کرتے تھے، پھر وہ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آنے لگے؟ دیکھیں خان صاحب کہ ہم اتنے نزدیک بھی نہیں تھے اور اتنے دور بھی نہیں تھے، ہم ان کو ووٹ دے کے ہم تو اپوزیشن بینچز پر جا کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کبھی ان کے ساتھ ان مسائل کے حوالے سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا تکبر اور ان کا غرور وہ سب سے جو ہے ان کو لے ڈوبا۔ اس نے وہ جو اس کے دوست تھے جو جن کا ان کو احسان مند ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھ کاٹے، اور انہوں نے ریلائے ان لوگوں پر کیا جو کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہے ہیں، اور وہ ٹوٹل اپنی پالیسیاں جو ان کے اشاروں پر بناتے رہے، جو آج دن تک کسی کے ساتھ انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ وقت کے پجاری ہیں اور انہوں نے زیادہ تر ان وقت کے پجاریوں کا ساتھ دیا، اور جو اتحادیوں کے علاوہ ان کی جو اپنی پارٹی کی پی ٹی آئی کے، میں محسوس کرتا تھا وہاں پہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے جو کور لوگ تھے، جو بنیادی لوگ تھے، وہ بھی ان سے ناراض تھے، وہ بھی ناراض تھے۔ جو نئے نئے فصلی جو بٹیر آ گئے تھے اس کی پارٹی میں، ان کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی، اس لیے پہلے تو ان کو دھچکا یہ لگا کہ اس کی اپنی پارٹی کے کئی لوگ جو ہے نا ان سے ناراض ہو کر اپوزیشن کی طرف آ گئے۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید ہم اس جو تحریک ہے اس میں کامیابی نہیں ہو پاتے تھے۔ تو مینگل صاحب ابھی جو خان صاحب کے تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہیں؟ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس حوالے سے بڑا واضح ایک ماضی میں موقف رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حکومت کے دوران جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ درست ہے؟ میں نے اس وقت جب پی ٹی آئی یہ جو کچھ کر رہی تھی، ہم اپوزیشن میں تھے،
جب گرفتاریاں کر رہی تھی، پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کی رہے، علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے رہے تھے، کہہ رہے تھے محسن داوڑ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے تھے، آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری، تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہا کہ آج آپ وہاں پہ، کل آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا. تو ایسے فیصلے کریں جو ایک تاریخ بنے. ایسا نہ ہو کہ آج کے یہ فیصلے کل آپ کے لیے جو مصیبتیں بن جائے. اور یہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. لیکن سر علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر تو ابھی بھی جاری نہیں ہو رہے. دیکھیں علی وزیر کو جب ووٹ کی ضرورت تھی تو علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے تھے. لیکن آج ووٹ کی ضرورت، یا شاید کل ووٹ کی ضرورت ہو موجودہ حکومت کو بھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو ان کی ووٹ کی ضرورت تھی تو اس کے لیے جہاز بھی بھیجے جا رہے تھے، ان کو لایا بھی جا رہا تھا. آج اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس شخص کی اس پولیٹیکل کیریئر کا اس کا آپ کو خیال نہیں ہے، اس کی سیاسی حیثیت کا آپ کا خیال نہیں ہے. اس کے پاس اگر ووٹ ہے تو اس کی اہمیت ہے، اس کے پاس اگر ووٹ نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایسی ہم مثالیں اور نظیریں جب رکھیں گے تو کل پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا. آج عمران خان پچھتا رہا ہے، کل کوئی اور پچھتا رہا تھا. ایسا نہ ہو کہ آنے والے کل جو ہے نا ان کو اور ہمیں پچھتانا پڑے. سر اس وقت جو سوات کی صورتحال ہے، آپ نے اس دن بھی دیکھا کہ جو قومی اسمبلی میں تقاریر ہوئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سوات کی صورتحال سے متعلق حکومت کی پالیسی یا حکمت عملی درست ہے؟ کب درست رہے؟ حکومت کی چھوٹے صوبے اور ان علاقوں کی کب حکومت کی پالیسی جو اپنے کنٹرول میں رہی ہے، وہ روز اول سے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. بلوچستان کے حوالے سے یا سوات کے حوالے سے یہ ان جن کو کبھی وہ اپنا مرد مجاہد کہتے تھے، پھر ان کو طالبان کی شکل انہوں نے اختیار کر دی. انہی طالبان کو دہشت گرد انہوں نے ڈکلیئر کیا، ہم نے تو نہیں ڈکلیئر کیا. اور پھر آج انہی طالبان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو آپ اس حق میں ہیں مینگل صاحب کے مذاکرات ہونے چاہیے؟ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن پہلے تو ان سے مذاکرات کریں جو آپ کے اٹوٹ انگ ہیں، آپ کا حصہ ہیں، جنہوں نے اپنے جینیون رائٹس کے لیے آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یا اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے نظام کو تو بدلنا نہیں چاہتے، وہ آپ کے ملک کو تو تہس و نہس نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ 1940 کی جو قرارداد آپ لوگ لائے تھے اس کے مطابق ہمیں اپنا حصہ دیا جائے، ہمیں وہ حقوق دیے جائے. ناراض جو بلوچ ہیں، جی ہاں، کچھ ناراض تو وہ پہلے بھی وہ اتنے ناراض نہیں تھے، وہ خفا تھے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو آج آپ سے ناراض ہیں کل ان کو بھی دھکیل کے وہ بھی آپ سے جو نفرت کرنا شروع کریں. اور جب نفرت پہ لوگ آ جاتے ہیں پھر وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو مینگل صاحب جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، کہا جا رہا ہے کہ پھر کیا ان کو معاف کر دیا جائے یا پھر ان سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ اب ان میں کون سے وہ عناصر ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جن کو آپ نے خود ہتھیار تھمائے ہوئے ہیں. انہوں نے ہتھیار نہیں، آپ نے کچھ خود اپنے ہتھیار ان کو تھمائے ہیں. آپ نے خود ان کو ٹرین کر کے افغانستان تک بھیجا ہوا ہے. آپ نے سوویت یونین کے خلاف ان کو استعمال کیا، آپ نے نیٹو کے خلاف ان کو استعمال کیا. ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے ہتھیار اٹھائے آپ کی زیادتیوں کے خلاف، ان کے ساتھ آپ بات لیکن مینگل صاحب وزیر انسانی حقوق نے یہ کہا جب ان سے سوال ہوا کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیرون جو قوتیں ہیں، کلبوشن ہو گئے، ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے. خاص طور پر انہوں نے بلوچستان کی طرف اشارہ کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو فنڈنگ کر کے ریاست کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے؟ بیرونی فنڈنگ، بیرونی فنڈنگ تب ہوگی جب آپ کے گھر کے معاملات خراب ہوں گے نا. آپ اگر اتنے نالائق ہیں، آپ اتنے نائل ہیں کہ اپنے گھر کے معاملات کو خود سلجھا نہیں سکتے، جب آپ کسی کے گھر کے معاملات میں مداخلت کریں گے اور ان کو یہ موقع دیں گے تو کیوں نہیں وہ آپ کے معاملات میں مداخلت کریں گے، چاہے وہ کلبھوشن کی شکل میں ہو یا وہ پائلٹ تھا، کون تھا جس کو آپ نے ابھینندن. لیکن اس کو تو آپ نے بڑے عزت اور آبرو کے ساتھ چائے پلاتے ہوئے اس کو تو بھیج دیا. وہ تو بارڈر کراس کر کے آیا تھا نا، وہ تو آپ کے F-16 یا مگ طیارے کے ساتھ آ کے آپ کے بارڈر کراس کر کے آپ پہ حملہ اور ہوا تھا. یہ چاہے بلوچ ہیں، چاہے پشتون ہیں، چاہے سندھی ہیں، وہ تو کسی جہاز میں آ کے آپ سے حملہ، وہ تو اپنی سرزمین پر بیٹھے. ہم نے دیکھا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے
تو آپ اس وقت پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ANP ہو، ان کا یہ مطالبہ تھا، JUI بھی شامل تھی کہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب حکومت میں آنے کے بعد خان صاحب وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں تو اس وقت بھی اس کے حق میں نہیں تھا، اور لیکن جب ہم اپوزیشن میں گئے اور اپوزیشن نے یہ مطالبہ شروع کیے تو خان صاحب کو تو چاہیے یہی تھا کہ اس وقت یہ مطالبہ مان لیتا، لیکن خان صاحب سب کچھ اس کے ہاتھ سے جب چھوٹ گیا تو اب پچھتانے سے کیا فائدہ. اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی فریش الیکشن ہونے چاہیے. اپوزیشن تو اس وقت کہتی کہ جی یہ جیلی مینڈیٹ لے کے آیا ہے، فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہیں، تو چلو ان کے ہم اس بات کو تسلیم لیں. خان صاحب کس بیس پر کہہ رہے کہ الیکشن ہونے چاہیے؟ وہ تو نہیں کہتے کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ غیر جمہوری انداز سے ہوئے، جعلی الیکشن. وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، نہیں بیرونی سازش. اسمبلیاں تو امپورٹڈ نہیں ہے نا. اسمبلیاں یہ وہی ووٹ ہیں جس سے خان صاحب 3.5 سال وزیر اعظم رہے. یہ وہی اسمبلیاں ہیں جن سے صدر بنے. یہ وہی اسمبلیاں ہیں جس سے آپ کی وزیر اعظم کی کیبنٹ بنی. تو وہ امپورٹنٹ چاہے حکومت ہو نہ ہو، لیکن ان کو منتخب کرنے والے کوئی آپ کے بائیڈن نے تو ان کو آ کے ووٹ نہیں دیا، مودی نے تو آ کے ان کو ووٹ نہیں دیا، کسی بیرونی ممالک کے MNAs یا وہاں کے پارلیمنٹرین تو ان کو ووٹ نہیں دیا. ووٹ دینے والی وہی اسمبلیاں جنہوں نے وزیر اعظم آپ کے پرائم منسٹر اس وقت منتخب ہوئے تھے عمران خان کو ووٹ دیے. تو جو میرا ہو ہپ ہپ، جو میٹھا ہو ہپ ہپ، جو کڑوا ہو تھو تھو. تو ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک عوام کی طاقت جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا، اور یہ بات میں نے کئی بار ان سے بھی کہی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا کہ حکومت کی تبدیلی کا، لیکن میجورٹی PDM اور سب نے فیصلہ کیا تو ہم ان کے اتحادی تھے، ہم اس سے اختلاف نہیں رکھتے. لیکن ابھی آج دن تک ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تھا کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ 3.5 سال میں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پایا. ہمارے عوام کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ وہ 2 دن پہلے والی بات کو بھول جاتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے، آج کیا کر رہے ہیں، وہ ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کے معاشی مشکلات، آپ کی IMF اور ورلڈ بینک کی کنڈیشنیں اتنی سخت تھی کہ آپ کو ایسے سخت فیصلے کرنے پڑے، اور ان سخت فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ پورا کا پورا جو عوام پر آیا. اس سے خان صاحب کو ظاہر فائدہ ہوا، اور یہ جو نتائج ہیں وہ انہی فیصلے کی وجوہات ہیں جو ہم نے وہ فیصلے کیے تھے اس حکومت کی تبدیلی کی. لیکن منگل صاحب، کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اس حق میں نہیں تھے کہ حکومت کو ہٹایا جائے یا پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے. تو معاملہ تھا کیا؟ زرداری صاحب چاہتے تھے یا؟ میں یہ نہیں کہتا کسی فرد نے، میجورٹی پارٹیز نے جب یہ فیصلہ کیا، میجورٹی پارٹی کا یہی فیصلہ تھا. منگل صاحب، آپ تو اس سارے عمل کا حصہ بھی رہے. آپ نے جو خان صاحب ایک تاثر دے رہے ہیں کہ شاید دباؤ کے ذریعے MQM نے وفاداری تبدیل کی یا MQM نے ایک سائڈ تبدیل کی، بلوچستان عوامی پارٹی پیپلز پارٹی اور PDM کی طرف چلی گئی. آپ نے کوئی ایسا عمل دیکھا کہ MQM بلوچستان عوامی پارٹی پر کوئی دباؤ تھا؟ دیکھیں، ہم پہ تو کوئی دباؤ نہ پہلے اس کو PTI کو سپورٹ کرنے میں تھا، نہ PTI کو چھوڑنے میں ہم پہ کوئی دباؤ تھا. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں MQM ہو، باپ ہو یا کوئی اور، دباؤ کے تحت انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، تو خان صاحب پھر اس بات کا بھی اعتراف کر دیں کہ کسی دباؤ کے تحت وہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں دباؤ کے تحت تھے؟ اگر آج وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دباؤ کے ساتھ ان کو وجہ سے انہوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا ہے، تو اس کا مطلب کسی دباؤ کی وجہ سے ان کا ساتھ رہے. لیکن سر، فون کالز تو ایک حقیقت رہی ہے ماضی میں. وہ کب فون کالیں نہیں آئی ہیں؟ کن وہ پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے اپنا جھکاؤ اس طرف کیا، کئیوں کو فون آئے ہوں گے جہاں پر فون کرنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی لائن وہاں پر کلیئر ہے، ان کو فون وہاں پہ ریسیو ہو جائے گا تو وہ فون کال کریں گے. جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کی فون کی کوئی اہمیت نہیں ہوئی. کون؟ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہی تھا. اب ان کے بارے میں
علم نہیں رکھتا کیونکہ میری ان کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہوا ہے، دور دور سے ہم نے ایک دوسرے کی باتیں سنی ہیں۔ مینگل صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال دیکھ لیں، لاپتہ افراد کا معاملہ دیکھ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت، آپ نے پہلے کہا کہ ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے، لیکن جو شہباز شریف صاحب نے ایک کمیشن یا کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں وزیر قانون بھی شامل ہیں، شادیہ مری صاحبہ بھی شامل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی لاپتہ افراد کا معاملہ حل کر سکے گی؟ دیکھیں، اگر کرنا کوئی چاہے تو میرے خیال میں اتنی بڑی کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 آدمی بیٹھ کے اس کا مسئلہ حل کریں، بشرطے کہ ان کے پاس وہ اختیارات ہوں۔ اگر نہ کرنی چاہے تو پوری پارلیمنٹ، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، سب سر جوڑ کے بیٹھیں تو وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تو میں سمجھتا ہوں اس کو ڈیلی بیس پر ان کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے اور اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ روزانہ اس کمیٹی کی میٹنگیں بلائیں، اس پہ جو متاثرین ہیں، جو افیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو بلائیں۔ تو مینگل صاحب، اس وقت معیشت سے متعلق فیصلے ہوں یا دیگر فیصلے ہوں، آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں، کل آپ سے ووٹرز بھی سوال کر سکتے ہیں، تو موجودہ حکومت کے تمام فیصلوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں، آپ ان کو اون کرتے ہیں؟ دیکھیں، معاشی صورتحال اب اس حد تک بگڑ گئی ہے، اس کو کسی کے پاس ابھی تک وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ اس کو ایک دن میں حل کریں۔ ہماری شاہ خرچیاں اتنی حد تک ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں، وہ سندھی میں مثال ہے، کہتے ہیں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے لیکن ماں کے لیے پراٹھے بناؤ۔ ہم تو پراٹھے اور پراٹھے کے ساتھ جو ہے نا مکھن و شہد لگا کے کھا رہے ہوتے۔ ہماری حالت اس طرح کی نہیں تھی۔ ہماری جو شاہ خرچیاں ہیں، ہماری جو حکمرانوں اور تمام حکمرانوں، یہ نہیں کہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اصل حکمرانوں کی بھی جو شاہ خرچیاں ہیں، پہلے تو ان کو تو کم کریں۔ نومبر میں اہم تقرری کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ اتحادی جماعت ہیں، آپ سے مشاورت کا عمل شروع ہوا ہے؟ نہیں بھائی، اس میں نہیں، ہم سے کوئی مشورہ کیا گیا، ہونا تو نہیں چاہیے بھائی۔ یہ دنیا میں یہ ایک واحد ملک نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہمسائے ممالک بھی ہیں، ہم سے بڑے طاقتور ممالک ہیں، ہمارے وہ دنیا میں وہ ممالک جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کہ وہاں پر کون چیف جسٹس آتا ہے، کون وزیر آتا ہے، کس کی ایکسٹینشن، کسی کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، کون آرمی چیف آ رہا ہے، میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو یہ مجھے آج دن تک یہ پتہ نہیں کہ امریکہ کا آرمی چیف کون، میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم بتائیں ایوب خان سے لے کر آج دن تک، اب ہمارے بچے چھوٹے ہوں گے نا، وہ بھی سب آپ کو بتائیں گے یہ کون کون ہے۔ ہمارے یہاں یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب ان کے محتاج ہیں، ہم سب جو ہے نا ان کی طرف ہماری نگاہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس کو لانا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ذہنیت ہم نے تو سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقرری حکومت کے لیے کوئی پریشان کن ہو سکتی ہے؟ ہونی نہیں چاہیے، جو موسٹ سینئر ہے اس کو لائیں، یہاں پہ میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جو خان صاحب کے سر اعتراض آتے ہیں کہ موجودہ حکومت آرمی چیف کا تقرر نہ کرے، تو خان صاحب کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نئے الیکشن ہو تب تک اس معاملے کو مؤخر کر دیں۔ ڈیو ڈیٹ اگر پہلے ہے تو اس کو پہلے کرنا چاہیے، ڈیو ڈیٹ اگر الیکشن کے بعد ہے تو جو بھی ان کی میعاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مینگل صاحب۔ جی ناظرین، سردار اختر جان مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنے، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔